बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, बड़े अरसे से, और बड़े अरसे का मुराद ये कि 2018 के इंतखाबात से पहले भी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि नून से शीन निकलने वाला है। अभी हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने फरमाया कि अब नून से सिर्फ शीन नहीं बल्कि मीम के निकलने के भी इम्कानात हैं। मैं उसी दिन कह रही थी कि पता नहीं कितनी लंबी अलिफ़बे कर दी है शेख साहब ने, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हिंट्स तो आ रहे थे कुछ आपसी तनाव के। 2018 के इंतखाबात की कैंपेन चलते हुए भी हमजा शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के तरीका एक कैंपेन से इख्तलाफ किया था, बबांगे दोहल किया था, ऑन स्क्रीन किया था। और अभी भी हाल में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर भी हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़े कर दिया था कि किसी भी तरीके से पार्टी ने कोई आउट ऑफ द ब्लू या कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो कि सोचा समझा ना गया हो, ये सोच समझ कर डिसीजन लिया था। तो बारहा मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब के आपस के इख्तलाफात एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो सामने आते रहे, लेकिन सवाल हमेशा ये उठता रहा कि क्या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या इससे कुछ बढ़ के है? क्या दरार इतनी ज़्यादा गहरी है कि हल्की सी आहट से भी किरची किरची हो जाएगी? शेख रशीद साहब ने क्या फरमाया था, पहले वो सुनिएगा। नून में से मीम निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। मैं पॉलिटिकली एक नया सियासी माहौल देख रहा हूँ और उस नए सियासी माहौल में आज जैसे हालात नहीं होंगे और नून लीग जो है इंतशार, खलफशार और आपस में जोड़ो कराटे से दोचार होगी। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें शेख रशीद साहब के बयानात तक ली जाती थी कि पता नहीं बयानात के आगे कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन आज मरीम नवाज साहिबा की एक स्टेटमेंट ने इस तमाम मामले को कंफर्म कर दिया, इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया सदाकत का। क्या फरमाया, सुनिए। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। जो हमसे डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं जो कि आपस में डरी जा रहे हैं और PMLN के मामलात सीधे होकर नहीं दे रहे? कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर राना तनवीर साहब ने इस सवाल पे कि जब मरीम नवाज साहिबा स्टेज पे होती हैं तो शहबाज शरीफ साहब नहीं होते, शहबाज शरीफ साहब स्टेज पे होते हैं तो मरीम नवाज साहिबा नहीं होती, तो उन्होंने फरमाया था कि आप लोग यानी मीडिया इसके अंदर से खबर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि खबर अब PMLN की तरफ से बार बार इस तरह की सामने आ रही है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि पाकिस्तान की सियासत पर पिछली 4 दहाइयों से छाई हुई है, अब बिखरने वाली है या नहीं है? इस टॉपिक के हवाले से हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद होंगे, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे, मारूफ एंकर हैं, बहुत शुक्रिया अमीर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वेरी सीनियर एनालिस्ट हिमसेल्फ, बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। लेकिन हम अपने दूसरे सेगमेंट में आज एक और अहम मौजू डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपने पहले मौजू की तरफ बढ़ें, दूसरे मौजू में हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एक ऐसा इदारा जो कि खुद मुख्तार इदारा है, एक ऑटोनमस इदारा है, उसका अपना ऑर्डिनेंस है, उसका अपना कानून है, उसका बड़ा अहम काम है कि वो एहतसाब करे। वो अब एहतसाब से ज़्यादा एक हुकूमत की सब्सिडरी के तौर पर देखा जाने लग गया है। आज से पहले हमेशा ऑपोजिशन ये कहती आई कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई भी जमात जो इख्तिदार में आई उसने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून को तब्दील या उसको ख़त्म करने की बात करके कोई नई चीज़ या उसको कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतसाब के मामलात के ऊपर कुछ तब्दीलियां लाने की बात की थी, लेकिन अभी ये तब्दीली है कि एक ऐसा मैटर जो कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत सेक्शन 6 सबसेक्शन B1 के तहत चेयरमैन की तकर्रुरी के हवाले से बड़े वाज़े तौर पर यह कहता है कि 4 साल से ज़्यादा नहीं, यानी नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड जो है 4 साल का, उसके बाद नैब के चेयरमैन को तब्दील करना पड़ेगा, इसको ओवर रूल करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वजारत कानून के ज़रिए एक नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन देने की बात थी, वो बड़े अरसे से बाज़गश्त तो कर रही थी, लेकिन आज ये ऑर्डिनेंस बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म से चेक होकर प्रेसिडेंट के टेबल पर रखा
जा चुका। ये खबर जो है वो तकरीबन 4 बजे के करीब बड़ी कंफर्म होकर बड़े पुख्ता ज़राए के साथ हमारे सामने आई, और मसला ये है कि ऑर्डिनेंस हर वक्त जारी करना पॉसिबल नहीं है। ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है कुछ मामलात पे और कुछ मामलात या कुछ सिचुएशंस में, और उन सिचुएशंस के अंदर से 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये कि पार्लियामान का सेशन ना हो रहा हो, और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइमल्टेनियसली नेशनल असेंबली का सेशन होता रहा और साथ ही साथ ये ऑर्डिनेंस के ऊपर काम भी होता रहा। दूसरा, कानून को, अगर कोई कानून ऑलरेडी नेशनल असेंबली ने, सेनेट ने पास किया हुआ है, उसको बेहतर बनाना है तो फिर ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा सकता है। और तीसरा, जब कानून में तब्दीली करना लोगों के रिलीफ के लिए लाजिमो मलजूम हो जाए। ये तीनों मामलात इसमें नजर नहीं आते, इसीलिए इसको अब हुकूमत की मेलाफाइडे के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत होती है वो 90 दिन की होती है। 90 दिन के बाद क्या इस मामले को फिर से एक दफ़ा नेशनल असेंबली में लेकर जाया जाएगा या ऑर्डिनेंस को ही एक्सटेंड किया जाएगा? इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से डिस्कस करने के ऊपर हुकूमत ने कंप्लीट इनकार कर दिया है। इस बात का जवाब ये बना कि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और अकाउंटेबिलिटी और करप्शन एक साथ नहीं चल सकती। इस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने तीसरे सेगमेंट में। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मारूफ कानूनदान आरिफ चौधरी साहब मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया। एन इमरान शफीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि साबिक प्रोसिक्यूटर नैब रह चुके हैं। सबसे पहले लेकिन अपने सियासी मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आमिर ज़िया साहब, आपसे पहला सवाल करूंगी। पाकिस्तान की एक ऐसी जमात जो कि तकरीबन 4 दहाइयों से पाकिस्तान में छोटे बड़े लेवल के ऊपर एक अपना लोहा मनवा चुकी, एक बड़ी जमात के तौर पर सामने आ चुकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या अब बिखरने वाली है? आमिर ज़िया साहब, कंसिडरिंग के किसी ज़माने में जानशीन बनाया था हमजा शहबाज साहब को और जानशीनी संभाल ली मरियम नवाज साहिबा ने, क्या इस वजह से PMLN इम्प्लोड होने वाली है? जी, देखिए, एक तो शेख रशीद साहब की जो पेशगोइयाँ होती हैं बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन जो भी पाकिस्तानी सियासत का नफ्स शिनास है उसको अंदाजा होगा कि जी नून लीग में मामलात दिल जो है उस तरह से नहीं चल रहे हैं कि जो जिस तरह से चलने चाहिए। बात ये होती है कि भाइयों में कुर्बत अपनी जगह होती है, लेकिन जब मामला फर्स्ट कजन्स का आता है तो अक्सर सियासत में वो कहते हैं यकजहती, चाहे वो कारोबार की बात क्यों ना, अगर फर्ज करें कारोबारी फैमिलीज को भी हमने देखा है कि जनाब जब सेकंड जनरेशन आती है तो वो अपने कारोबार में उनकी तकसीम हो जाती है। भाई क्योंकि एक ही माँ के जने हुए होते हैं, वो लोग तो साथ चलते हैं, तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद चलते हैं। कि जैसे हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब को जब मौका भी मिला तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बिट्रे नहीं किया था। लेकिन ये मामला जो होता है कि कजन्स के दरमियान जब आता है कि अगली नस्ल आ रही होती है तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है, और उसमें सिर्फ बयानी की बात नहीं, सीधा सीधा मफादात की खानदानों में कि कौन जो है इस पॉलिटिकल लेगेसी को लेगा या किसका हिस्सा इस लेगेसी में सबसे बड़ा होगा, इस पर जो है पूरा का पूरा इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि सियासत हो रही है। एक वो नून लीग के सीनियर लीडर से मेरी गप हो रही थी कल परसों में, तो उनका कहना था कि अगर फर्ज करें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुजाहिमत का बयानिया छोड़कर मुफाहमत का बयानिया अपना लें तो जो उनके दूसरे भाई या उनके दूसरा खानदान का वो है हिस्सा, वो उसका ऑपोजिट में जाके एक अपना बयानिया बना लेगा। तो बात इस हद तक चली गई है जिसकी वजह से नून लीग में जो उनकी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उसको भी नहीं पता कि अब जब हम टीवी प्रोग्राम में जाएं, लोगों से बात करें तो क्या पैगाम लेके जाएं। तो आपको क्योंकि इस इंतशार की वजह से आपको नजर आ रहा है कि जी नून लीग बैकफुट पर है, और जबकि महंगाई भी है, मईशत की भी इशूज हैं, लेकिन इस पे खिलाफ जो है वो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रही क्योंकि उनके अंदर जो है लैक ऑफ क्लैरिटी है। तो ये बिल्कुल बात है कि हो सकता है कि ये चीज़ कुछ महीने और ड्रैग कर जाए, इसी तरह चलता रहे कि जितना ये मामला चलेगा अनीका साहिबा उतना ही नून लीग जो है वो बेसर होगी और वो पाकिस्तान की सियासत में फाल किरदार अदा नहीं कर पाएगी जिसको जो उनके सपोर्टर्स जिसकी तवक्को करते हैं या खुद। That is actually a very valid point, आमिर ज़िया साहब। Right, this is actually a very valid point. फाल किरदार करना, वो तो हमें पिछले 3 सालों से ऑपोजिशन की कोई भी जमात फाल किरदार अदा करते हुए नजर नहीं आ रही। नज़ीर लगारी साहब,
اگر پاکستان مسلم لیگ نون ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو یقیناً جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو ایٹ لیسٹ اتنا استحکام تو ضرور ملے گا کہ اپوزیشن ایز سچ جو کوشش کر بھی رہی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اب وہ کوششیں بھی ناکام ہو جائیں گی. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اس کے سیاسی دور رس نتائج ہوں گے اگر جو مریم نواز صاحبہ کی جو آج گفتگو تھی اس کا اشارہ اگر واقعی میں شہباز شریف صاحب کی طرف یا حمزہ شہباز شریف صاحب کی طرف ہے تو یہ ہے کہ یہ بیانیہ تو کھل کر آ گیا نا سامنے کے دو الگ الگ بیانیے چل رہے ہیں. اگرچہ نواز شریف ہر دوسرے جملے میں شہباز شریف ہر دوسرے جملے میں نواز شریف کے نام لیتے ہیں لیکن نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ وہ سٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اور وہ مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ بھی سٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بات بالکل خام خیالی ہے کہ اس کا فائدہ جو ان کو نقصان تو ہو رہا ہے, یہ سیاسی نقصان ہو رہا ہے اور ان کے بیانیے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ان کی الٹی چالوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اپوزیشن کو توڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. انہوں نے اپوزیشن کو توڑا ہے باقاعدہ اور انہوں نے اپنی اس سے اتحاد سے نکالا ہے باقاعدہ اور دو بڑی فعال پارٹیوں کو نکالا ہے. اس کی وجہ سے یہ ان کا جو ہے لوگوں نے ایک سمجھ لیا ہے بیانیہ. لغاری صاحب I'm sorry I'm cutting you short here. پی ٹی آئی کو نہیں ہو رہا ہے. اچھا پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ بالکل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی اپنی بری گورننس کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اور اس نے پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. ابھی تو کل مہنگائی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ دوبارہ پیٹرول بم گرنے لگا. لیکن نذیر لغاری صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے جوڑنے کا نہیں توڑنے کا کام کیا اور اپوزیشن کی جماعتوں کو دو بڑی جماعتوں کو پی ڈی ایم سے باہر کر نکالا ہے. یہ پی ایم ایل این نے کر نکالا ہے یا دو بڑی جماعتیں آلریڈی انتظار میں طاق میں بیٹھی تھی کہ ہمیں کب موقع ملے اور ہم کب ادھر سے راہ فرار اختیار کریں؟ وہ تو آخری وقت تک ساتھ چل رہے تھے. کیا کسی پارٹی نے کسی پارٹی کو کوئی بھی اتحاد ہو دنیا بھر میں, یعنی یہاں نہیں بلکہ یو کے میں ہو, اب وہ فرانس میں ہو, وہ یونان میں ہو, وہ انڈیا میں ہو, وہ کسی سے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دو پارٹیاں یا چار پارٹیاں یا 8 پارٹیاں ان میں سے ایک پارٹی دوسری پارٹی کو یا اتحاد کے دو افراد مل کر کسی باقاعدہ پارٹی کو شوکاز دیں؟ یہ شوکاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ شوکاز کس کو کہتے ہیں؟ رائٹ. یہ غفور حیدری صاحب نے شوکاز نوٹس دیا اور شاید خاقان عباسی نے ان دونوں کو یہ معلوم ہے کہ شوکاز کس چیز کو کہتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ایکسپلینیشن لیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ سیکنڈ ایکسپلینیشن لیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ فائنل شوکاز نوٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور ان نے شوکاز دیا ہے. ان کو اندازہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا, کتنا بڑا بلنڈر, ہمالین بلنڈر کیا ہے انہوں نے. اور دو بڑی پارٹیوں کو اور پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی کو انہوں نے شوکاز نوٹس دے دیا اور بھیج دیا اور پھر چینلوں پر آ کر ترانے گانے لگے کہ ہم نے ان کو شوکاز دیا ہے اور اس کا شوکاز کا جواب دیں. یعنی اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں اور اپوزیشن تو شاندار طریقے سے جا رہی تھی جس پر تو قصور پی ایم ایل این کا ہے. رائٹ. اچھا امیر عباس صاحب, یعنی کیا بات یہ ہوئی کہ مقافات عمل ہے, اگر آپ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کریں گے اپوزیشن میں تو پھر اپنی دراڑیں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی, ان پر بھی روشنی ذرا زیادہ ان کو یہاں کر دے گی. بہت شکریہ نیجا صاحب. دیکھیں نون لیگ میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو شریف خاندان کے ساتھ لائل ہے اور ان کا بہت قریبی, آپ جس کو کچن کیبنٹ کہتے ہیں, اس میں لوگ ہیں جیسے رانا ثناء اللہ ہیں, خواجہ آصف ہیں, احسن اقبال ہیں, رانا تنویر ہیں, ایکس وائی زیڈ. یہ طبقہ کسی بھی صورت میں پی ایم ایل این کو نہیں چھوڑے گا. پی ایم ایل این سے مراد جو نواز شریف کی پی ایم ایل این ہے اس کو نہیں چھوڑے گا. دوسرا طبقہ وہ ہے جو الیکٹیبلز کا طبقہ ہے, یعنی جو اپنی ذات کے اندر اپنے ایک بڑا سیاسی قد رکھتے ہیں اور وہ ماضی میں اور پارٹیوں میں بھی رہے, آج وہ نون لیگ میں بھی ہیں. جیسا کہ ہم نے 2018 سے پہلے دیکھا کہ ایک جنوبی پنجاب محاذ بنا اور اس محاذ میں وہ لوگ شامل ہوئے جو 2013 میں نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر 5 سال نون لیگ کے ساتھ تھے. ایک یہ طبقہ الیکٹیبلز کا. ہاں, یہ جو طبقہ ہے یہ 2023 کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے. تیسرا وہ طبقہ ہے پی ایم ایل این میں کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ کل کو ڈوریاں ہلاتی ہے اور وہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہے تو وہ لوگ پی ایم ایل این کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہ طبقہ جو ہے
وہ اس وقت جو نون لیگ ہمارے سامنے ہے اس میں وہ بہت کم تعداد میں ہے. جو بڑی تعداد ہے وہ الیکٹیبلز کی اور شریف خاندان کے جو لائلز ہیں ان کی تعداد ہے. تو میرا نہیں خیال کہ نون میں سے کوئی شین یا میم نکلے گی. جو بات عامر ضیاء صاحب نے کی, دیکھیں اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ خون آہستہ آہستہ جو ہے وہ پتلا ہوتا جاتا ہے. بلڈ از تھکر دین واٹر. جو دو سگے بھائی ہوں گے یا سگے بہن بھائی ہوں گے, ان کی آگے اولادیں جو ہوگی ان میں کئی طرح کے مفادات کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. اور جب سیاست تو ہے ہی جو ہے وہ اقتدار کا کھیل, اور اس میں تو باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو قتل کرتا چلا آیا. رائٹ. جہاں اچھا شہباز شریف I'm sorry I'm cutting you short here, لیکن کیا یہ جو آپ نے فرمایا کہ خون پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسپیشلی کزنز میں آ کر وہ معاملہ نہیں رہتا جو بھائیوں میں ہوتا ہے, اور اسپیشلی والدین کے ہوتے ہوئے جو بھائیوں میں ہوتا ہے, کیا اس میں وہ اناؤنسمنٹ جو بڑے کچھ 2 دہائیوں پہلے کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے جانشین جو ہوں گے وہ حمزہ شہباز شریف ہوں گے, اور آل آف اے سڈن 2013 کے انتخابات کے بعد حکومت کے اندر ایکٹیو کردار مریم نواز صاحبہ ادا کرنا شروع کرتی ہیں, 2018 کی کیمپین کے اندر بڑی ایکٹیولی وہ نظر آتی ہیں, اینڈ پھر وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو جانشینی والا صرف ایک خواب بنتا ہوا نظر آتا ہے, وہ بھی دھندلاتا ہوا. کیا اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کا جانشین کون ہوگا؟ دیکھیں, شریف خاندان یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کے جتنے بچے ہیں ان میں سے صرف ایک شخص ہے جس کا پولیٹیکل ایکیومن ہے, اور وہ ہے حمزہ شہباز. سلیمان شہباز کا بہت اچھا پولیٹیکل ایکیومن ہے. اگر سلیمان شہباز پالیٹکس میں ہوتے, جو کہ میں ان کو بڑا قریب سے جانتا ہوں اور میرا ایک زمانے میں ان کے ساتھ ایک احترام کا تعلق تھا, سلیمان شہباز اگر پالیٹکس میں ہوتے تو وہ بہت شاندار پالیٹیشین ہوتے. لیکن ان کو بالکل ان کے والد نے یا فیملی کی ارینجمنٹ ہوگی, ان کو انہوں نے بزنس میں رکھا, وہ بزنس سے سنبھالتے رہے. پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ جب باپ وزیر اعلیٰ تھا تو وہ پالیٹکس میں نہیں آئے. اب آ جائیں آپ نواز شریف کی فیملی میں سے. نواز شریف صاحب کے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. رائٹ. ان چاروں میں سے 3 لوگوں میں کوئی پولیٹیکل ایکیومنٹ نہیں ہے. وہ بالکل پولیٹیکلی دے آر لائک اے بلینک سلیٹ. ان کی دونوں بیٹیاں میں سے ایک جو ہے صرف مریم نواز وہ سیاست پہ آ سکتی ہیں. حسن اور حسین کا بالکل کوئی پولیٹیکل سٹیچر نہیں ہے. تو چونکہ مریم جو ہے ان کو ایک اکیڈمی مل گئی تھی 2013 میں, جب ان کا باپ وزیر اعظم تھا, جب ان کا چچا وزیر اعلیٰ تھا, تو ایک اکیڈمی مل گئی ان کو, جس اکیڈمی کے اندر مریم نواز کی تربیت ہوتی, اور ان کی تربیت ہوئی. ان کی تربیت کرنے والے کچھ ہمارے صحافی بھی تھے, بڑے نام پر صحافی ہیں, انہوں نے بھی مریم نواز کو بولنا سکھایا, ان کو تقریریں کرنا سکھائی. پھر عرفان صدیقی سے جیسے لوگ بھی تھے نواز شریف صاحب کے قریب, انہوں نے بھی مریم نواز صاحبہ کو گروم کیا. پھر مریم صاحبہ وہ اس وقت بیوروکریسی کی میٹنگ شیئر کرتی تھی. مجھے ذاتی حیثیت میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے والے بہت سینئر ٹاپ ناچ بیوروکریٹس اس زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ مریم نواز میٹنگ شیئر کرتی تھی, اور ایسے فیصلے ہوتے تھے جو بعض اوقات نواز شریف صاحب کو بھی پتہ نہیں چلتے تھے. وہ ایک تربیت کا زمانہ تھا, اس میں مریم صاحبہ جو ہے وہ گروم ہوگی پولیٹیکلی. وہ تربیت جو ہے وہ بلاول صاحب کو سندھ کے اندر ملی. دیکھیں نا, بلاول صاحب کو بھی تو سندھ کی اکیڈمی ملی. ٹھیک ہے, رائٹ. امیر, میں اسی پوائنٹ پر بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر عامر ضیاء صاحب کی طرف چلیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. عامر ضیاء صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ انٹرسٹنگ ٹوسٹ آف دی ایونٹ ہم لوگوں نے 2013 کے بعد جو اسپیشلی دیکھا, اس سے ذرا پیچھے بھی جاتے ہیں عامر ضیاء صاحب. اس سے پہلے ہم لوگوں کو جب نواز شریف صاحب 99 کے اندر جو کو ہوا, اینڈ دین وٹ ایور وینٹ آفٹر دیٹ, اس میں بھی جب سارے کے سارے میل حضرات کو باہر بھیج دیا گیا تھا, حمزہ شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, تب کلثوم نواز صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں, اینڈ انہوں نے پھر اپنے سارے جو فیملی ہے اس کا سٹانس آگے بڑھایا تھا اور پالیٹکس بھی سنبھالی تھی. کیا اب وہ والا ٹائم دیکھتے ہوئے اور حمزہ شہباز صاحب کے بار بار کی اور مریم نواز صاحبہ کی آپس کی بار بار کی نوک جھوک کو دیکھتے ہوئے کیا بہتر بھی یہی ہوگا کہ پی ایم ایل این ڈیوائیڈ ہو جائے؟ اور اگر ڈیوائیڈ ہو جائے تو اکثر اوقات پی ایم ایل این کے بڑے سینئر لیڈران کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, ووٹ تو نواز شریف صاحب کا ہی ہے, پرسنل میٹنگز میں بھی بیٹھ کر یہی کہتے ہیں, آن کیمرہ بھی یہی کہتے ہیں, تو پھر ووٹ کدھر جائے گا؟ ایڈمنسٹریشن تو اچھی کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن کیا لیڈر بھی بن سکیں گے ان کے بیٹے اور وہ؟
دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوری جماعتیں نہیں ہیں، وہ میراثی سیاست کہتے ہیں نا، میراث کی سیاست کرتی ہیں، وراثت کی سیاست ہوتی ہے کہ جو کہ کبھی بھی اس میں جمہوریت نہیں پنپ سکتی۔ اچھا اگر یعنی کہ کوئی بزنس تو ہے نہیں کہ جناب اس کے حصے بکرے ہو جائیں، جو اگر کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے تو جمہوری معاشروں میں سیاسی جماعتوں کا ٹوٹنا پھوٹنا جو ہوتا ہے اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ رائٹ، اچھا نذیر لغاری صاحب، ایک جگہ تو الیکٹورل پاور کم ہو جاتی ہے، جیسے عامر ضیاء صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی جماعت تقسیم ہو، حصوں میں بٹے، تو اس کا الیکٹورل پاور تو کم ہوتی ہے، ووٹر بھی کنفیوز الگ ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس کو ووٹ دیں، کون سے لیڈر کی طرف بڑھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ملکی سطح کے اوپر ایک اور بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی جماعت جو فیڈرل لیول کی جماعت ہوتی ہے وہ سکڑتے پروونشل جماعت بن جاتی ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہی دیکھا، انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی یہی دیکھ رہے ہیں، آنے والے وقتوں کے اندر پی ٹی آئی کا کیا ہوگا، وی کی ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ از ویل۔ تو یہ تو اگر سیاست اس طریقے سے اور سیاسی جماعتیں بڑھنے کی بجائے، نیشنل لیول پر آنے کی بجائے، ڈیموکریٹک نارمز کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے سکڑتے ہوئے پروونشل جماعتیں بنتی چلی جائیں گی، تو یہاں تو پروونشلزم فروغ نہیں پائے گا نذیر لغاری صاحب؟ ایک تو یہ ہے کہ پروونشلزم جو ہے وہ کی بنیاد پر یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ ویسے ہی اپنے کریکٹر میں نیشنل جماعتیں تھیں اور وہ ریڈیوس ہو گئیں یا ان کو کر دیا گیا، یا یہ ان کے اوپر ایک پریشر تھا جس طرح سے جو بھی حالات تھے۔ اصل میں ہم عامر ضیاء صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ وراثت کی پالیٹکس ہو رہی ہے۔ اب وراثت جو ہے وہ اور جگہوں پر بھی چلی گئی ہے، یعنی جج کا بیٹا جج، جسٹس کا بیٹا جسٹس، اور پھر بعد میں پوتا بھی جسٹس، اور اس طرح سے جو ہے وہ جنرل کا بیٹا جنرل، بریگیڈیئر کا بیٹا جنرل، یہ بھی وراثتی پوسٹ کی طرح ہوتی جا رہی ہیں۔ اگرچہ ایگزامز بھی ہوتے ہیں، اگر یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ججز کا جو طریقہ کار ہے وہ تو اب سامنے آ گیا، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے جا کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ فلاں جج کے داماد کو، فلاں جج کے بیٹے کو، فلاں جج کے بھتیجے کو جو ہے یہ جج لگا دیا جائے۔ اس طرح کی چیزیں بہت ہو رہی ہیں، بہت چل رہا ہے۔ اور سیاست کو اور سیاست کے علاوہ ہم اداروں کے ڈائنامکس کو اگر دیکھتے ہیں تو ایک جیسی چال چلی جا رہی ہے، اور وہ چال کسی بھی صورت میں نہ سیاست کے اندر جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور نہ دیگر اداروں کے اندر جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایبلٹی جو ہے وہ بھی ایک نقص ہو گیا ہے۔ یعنی اب آپ نے یہ کیا ہے کہ جناب بچہ سارا سال 12 سال 15 سال محنت کرے، ایگزام دے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اب آئے انٹری ٹیسٹ میں بیٹھ جائیں۔ بڑے شہروں میں انٹری ٹیسٹ کی تیاریاں کرانے والے بھی موجود ہیں، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ سیکنڈ ڈویژن بچے جو ہیں وہ تو آ گئے سلیکٹ ہو کر مختلف پوسٹ پر یا مختلف ایڈمیشنز پر چلے گئے، اور جن بچوں نے پوزیشن لی تھی ان کے پاس وہ اویلیبل نہیں تھا۔ It was a pleasure having you۔ اس سے پہلے کہ ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے ڈسکشن کا آغاز کریں، میں بریک کی طرف جاؤں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر نیب کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا وہ واقعی میں حکومت کی سبسڈری بننے جا رہی ہے یا بن چکی ہے۔ آفٹر بریک۔ ویلکم بیک آف دا بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین ہم لوگ بات کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے، اب ہم بات کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے۔ آج اس وقت ہم لوگوں کے سامنے بڑے واضح طور پر ایک چیز آ گئی کہ جو تنقید حکومت کے اوپر ہوتی تھی، ہمیشہ سے ہوتی تھی کہ آرڈیننس پہ آرڈیننس آتے ہوئے یہ تمام کی تمام پارلیمنٹ کو بلڈوز کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ چیز سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو آرڈیننس ہے اس کا سیکشن 6 سب سیکشن B1 وہ کہتا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل پیریڈ آف 4 ایئرز کے لیے چیئرمین نیب کو رکھا جاتا ہے، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو سائیڈ پہ کر کے لیڈر آف اپوزیشن سے ڈسکس کیے بغیر جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تب تک جب تک نیا نیب کا چیئرمین نہ لگایا جائے، اور اللہ توکل ہوگا کہ پتہ نہیں کب جو ہے وہ نیب کا چیئرمین لگایا جائے گا۔ سو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ بڑے معروف قانوندان موجود ہیں، بڑے مبانگ دہل بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا آفٹر لانگ ٹائم، پلیزر ہیونگ یو ان دا شو۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عمران شفیق صاحب موجود ہیں جو کہ فارمر پروسیکیوٹر نیب ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں ہے۔ عارف چودھری صاحب، سب سے پہلے
نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا چیئرمین 4 سال تک ہونا اور اس کے بعد ایکسٹینشن دینا، جبکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا آرڈیننس بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیا حکومت یہ صحیح قدم اٹھا رہی ہے؟ بہت شکریہ انیکا، حکومت بالکل غلط قدم اٹھا رہی ہے، اور حکومت جو ہے اس کے اس قدم سے جو پہلے کبھی ان کے بارے میں تاثر تھا، چونکہ سب سے زیادہ یہ جو ہوتا ہے نا جی پرسیپشن، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے حقائق سے بھی زیادہ. کہا یہ جا رہا تھا نیب نیازی گٹھ جوڑ، اور ہم نہیں مانتے تھے کہ یار ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ نے اسی شخص کو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باقاعدہ پورے ٹینیور کی آلموسٹ ایکسٹینشن دے دی، رائٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے لیے آپ وہ قانون جو کل کو سیٹیسفائیڈ بھی ہو جائے گا، یہ نہیں میں سمجھتا کہ یہ ایسا رہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں جب دیکھیں گی تو انہوں نے قانون کو دیکھنا ہے اس کی اس ٹچ سٹون پہ کہ کیا یہ مفاد عامہ کے تحت ہوا ہے، پبلک انٹرسٹ میں ہوا ہے، یا یہ پرسن سپیسیفک آرڈیننس ہے، یعنی اور پھر اچھا قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اور اس معاملے میں انیکا آلریڈی ججمنٹس موجود ہیں جس میں آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کو کنسلٹ کیے بغیر آپ یہ فیصلہ کریں، چونکہ لیڈر آف اپوزیشن کے بارے میں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قانون نہ بدلیں آپ. اچھا، لیکن قانون کا حکم ڈھونڈا جا رہا تھا نا حکومت کی طرف سے. آرٹیکل 89 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ اجازت دیتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو بھی قانون سازی ہے، جو بھی میٹر ہے، اس کو آرڈیننس کے ذریعے آگے لے کر جا سکتی ہے، اور اگر نہیں مل رہا کوئی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا بیورو کا کوئی چیئرمین، تو پھر کیا کیا جائے؟ نئے بندہ ڈھونڈا جائے. نئے بندے ڈھونڈنے کے لیے اپوزیشن حکومت کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، دونوں اکٹھا بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں تو یہاں کورم پورا ہوتا ہوئے نظر نہیں آ رہا عارف چودھری صاحب، تو پھر باقی باتیں تو دور کی بات ہے. یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قانون میں یہ بات اس صورت میں ہے کہ اگر ایسے واقعی حالات ہوں کہ جب قانون سازی نہ ہو رہی ہو، پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، اور بہت انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہو، اور یہ وہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے جو اگر آپ نے اس طرح سوچنا تھا تو بہت عرصہ پہلے آپ نے کرنا تھا، لیکن چونکہ کنسلٹیشن کا عمل شروع سے ہی نہیں کیا گیا، اس کے لیے انتظار کیا گیا. اور ایک پروگرام میں 2 دن پہلے میں نے یہ بات کی کہ ٹی وی کے پروگرام میں کہ یہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک پہنچ جائیں اور پھر یہ کہیں کہ جی اب تو ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں رہا، آپ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہم نے کرنی ہے، تو کس کو اب لے کے آئیں؟ تو ہمیں تو جناب وہی جو موجود ہیں انہی کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. سوچی سمجھی بدنیتی پر مبنی یہ فیصلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نیب کے کیسز اور نیب کے بارے میں حکومت کا رویہ اور وہ ثابت ہو گیا، اور اپوزیشن کی طرف سے لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب اگر واقعی فیس دیکھنے والے نہ ہوتے، کیس دیکھنے والے ہوتے، تو انہیں یہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، ابھی ان کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبول کر چکے ہیں، گو ہیڈ مل چکا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ایسا نہیں ہوتا نا، جب تک اجازت ان سے کنسنٹ نہ لی گئی ہو تو ایسے تو نہیں. اتنی خفگی، اتنی خفت کل کو کیسے مٹائیں گے؟ یعنی اگر ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خفت کا، وہ چونکہ کہتے ہیں جی یو ٹرن بھی وہ لیتا ہے جو لیڈر بہت بڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے اس میں خفت والی بات کبھی انہوں نے محسوس ہی نہیں کی. اور بندے بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جو بالکل بے پرواہ ہو کر ایسی بات کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ چن چن کے رکھے جاتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے اور بہت سارے اینکر پرسن اچھی طرح سے واقف ہے کہ میڈیا کو آج کل جو میڈیا میں آنے والے لوگ ہیں یہ وہ تھے جن سے آپ جان چھڑاتے تھے کہ بھئی سننا مشکل ہو جاتا تھا لوگوں کو برداشت کرنا، لیکن ان کو اسی لیے کہیں وہ وزراء کی بات کر رہے ہیں، وزراء جو ترجمان تک پنجاب کا ترجمان جو ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کتنی جگہ جو ٹی وی پہ ہم پروگراموں میں جاتے تو وہاں اکثر یعنی خواتین جو اینکر پرسنز ہوتی تھی وہ کہتی جی کہ ناقابل برداشت ہے جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے تھے، جس طرح ابھی تک وہ جو ان کا سٹائل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کم از کم کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ پہ اللہ نے مہربانی کی. لوگوں کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم سارے مل کے آپ کا ساتھ ہم نے دیا، پوری قوم نے دیا، اور آپ الیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا عارف چودھری صاحب، میں ذرا عمران شفیق صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. عمران صاحب،
نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک ایسا ادارہ جو کہ اٹونومس ادارہ ہے, جو کہ ایک خود مختار ادارہ ہے, لیکن اس کو اب حکومت کی سبسڈری کہا جانے لگا ہے. پچھلے سال سے تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ, یہ الزام بہت زیادہ جو ہے وہ طول اختیار کر گیا ہے. آپ کی نظر میں یہ ایکسٹینشن, کیونکہ آپ نیب کے پروسیکیوٹر بھی رہے, از دس دا رائٹ موو کنسیڈرنگ کہ کہا ہمیشہ سے الزام ہمیشہ سے یہ لگایا جاتا رہا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اپنے کیسز کو سلو ڈاؤن کرنا چاہ رہی ہے, اور آج کے دن ہی آڈٹ رپورٹ آئی, اس کے اندر پشاور BRT کے حوالے سے کرپشن کے معاملات سامنے آئے, 4 ارب 72 کروڑ روپے کے جو بقاعدگی ہیں ان کا بھی انکشاف ہوا. سو ڈو یو تھنک کہ واقعی میں حکومت نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو اپنا سبسڈری کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہی ہے؟ دیٹس وائی دے آر گیونگ این ایکسٹینشن ٹو دی چیئرمین. بالکل انیکا, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اور وہ یہ کہا کہ نیب بیسیکلی جو قانون ہے وہ ایک اٹونومس ادارے کے طور پر بنایا گیا تھا, اور یہ بالکل درست بات ہے کہ جو قانون بنانے والے ہیں ان کا منشا جو قانون سے نظر آتا ہے وہ اٹونومس ادارے کے طور پر ہی ہے. اور کسی ادارے کی اٹونومی کو دیکھنے کے لیے 3 پیرامیٹرز ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں, جس کی بنیاد پر ریگولیٹرز بنتے ہیں, ادارے بنتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, دوسرا وہ امپارشل ہونا چاہیے, اور تیسرا اس کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے. یہ تینوں دنیا بھر میں ریکگنائز قانونی اصول ہیں کسی ادارے کو اٹونومس اس کو رکھنے کے لیے. اچھا, یہ چیئرمین نیب کی جو ٹرم رکھی گئی تھی 4 سال کی, اور اس کے لیے جو بندے کا انتخاب تھا وہ یہ تھا کہ وہ یا تو کوئی ریٹائرڈ جنرل ہوگا, یا کوئی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہوگا, یا کوئی ریٹائرڈ جو ہے وہ بیوروکریٹ ہوگا ان کی کنڈیشنز کے ساتھ, اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ 4 سال کے لیے قوم کی خدمت کریں گے. اور اس کے لیے اسپیسیفک لفظ آیا تھا نان ایکسٹینڈیبل. یہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ چیئرمین نیب ایک ایسے شخص کو لگایا جائے جس کو اپنے 4 سال کی مدت میں ملک کی خدمت کرنے کے لیے اس کو اس بات کی لالچ نہ ہو کہ میں کمپرومائز ہو سکوں, یعنی مجھے اگلی مدت کے لیے آنا ہے اس عہدے پر, اگلی مدت کے انتظار میں اور اگلے مدت کے لالچ میں وہ کیسوں پر کمپرومائز نہ کرے. عمران صاحب, یہ کمپرومائز والا معاملہ تو بہت پہلے جس ٹائم پہ کسی زمانے میں کوئی ویڈیوز والا سین ہوا تھا وہی نہیں ہو گیا تھا ختم؟ دیکھیں, وہ تو ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے, وہ میں انٹیگریٹی کی بات آپ جو کر رہی ہیں جو ہم کرتے ہیں قانون میں, وہ تو بالکل بہت پہلے چیزیں نظر آ گئی تھیں جب انہوں نے کہا تھا کہ اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. 3 سال پہلے وہ ہواؤں کا رخ پھر بدل نہیں سکا, اور وہ ہوا کا رخ وہ وہیں ٹھہر گیا, موسم بدلا نہیں. لیکن یہ ایک الگ میٹر ہے. ابھی جو قانون میں نان ایکسٹینڈیبل جو ٹرم تھی بیسیکلی اس کا منشا یہ تھا, اور پھر اس میں قانون بنانے والوں نے بعد میں اپوزیشن کے لیڈر اور قائد ایوان دونوں کی مشاورت سے, اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں قرار دیا کہ دیٹ کنسلٹیشن مسٹ بی میننگ فل, یعنی میننگ فل کنسلٹیشن کے ذریعے آپ اس کا انتخاب کریں گے. اور قانون بنانے والے جانتے تھے. ٹھیک ہے عمران شفیق صاحب, بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. عارف چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی جوائن کیا. لیکن ان شارٹ تمام کے تمام وکلاء کی طرف سے یہ ایک رائے آ رہی ہے سامنے کہ یہ کسی بھی طریقے سے معاملہ جو ہے وہ میلفائڈے یا میل انٹینشن کے علاوہ نہیں ہے. حکومت کو ایک بار پھر نظر ثانی کرنا ہوگی اس معاملے کے اوپر کہ کہیں آگے چل کے اگر اس فیصلے پر سوال اٹھتا ہے تو پھر کیا پاکستان تحریک انصاف کے نام پر جو انصاف کے حوالے سے بنا ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیٹ وڈ بی این امپورٹنٹ کویسچن. انیکا نثار کو اجازت دیجیے آج کے شو کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.